नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने नबी पर मेहरबानी की और मुहाजिरीन और अंसार पर भी। अल्लज़ीन तबऊहु फी साअतिल फिर वो उन पे दोबारा मेहरबान हुआ। इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, बेशक वो उन पे बहुत शफकत करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जंग तबूक के लिए दावत दी थी, तो इस मौके पे तीन बड़े जो गिरोह हैं ना वो सामने आए थे। एक तो मुखलिस सहाबा कराम के थे जिन्होंने फौरन इस मौके पे लब्बैक कही, और उन्होंने फिर जब लब्बैक कही तो अल्लाह ताला ने भी उन पे मेहरबानी फरमाई। उनमें कौन लोग शामिल थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महाजरीन, अंसार। और साअतिल उसरा से मुराद तंगी की घड़ी है। जंग तबूक का जो मौका है, अगर हम उसका बैकग्राउंड देखें तो वो सहाबा कराम के ऊपर बहुत तंगी का वक्त था। किस तरह तंगी का वक्त था? एक तो मौसम बहुत शदीद गर्म था, और दूसरा ये कि फसलें पककर तैयार थीं। फसलों की कटाई का वक्त था। अगर उन फसलों को छोड़कर सहाबा कराम जंग के लिए निकल जाते तो ये एहतमाल था कि फसलें खराब ना हो जाएं। और तीसरा जो मुशक्कत का पहलू या तंगी थी वो ये थी कि सफ़र बहुत तवील था, बहुत लंबा था। और चौथे नंबर पे क्या था कि वसाइल की कमी थी सहाबा कराम के पास। तो इसको साअतिल उसरा को तंगी का काफिला या मुश्किल हालात या तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। फिर एक दूसरा ग्रोह था जिनके दिल टेढ़े हो गए थे, यानी उनके दिल डामाडोल हो गए थे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो भटक गए थे, बल्कि मुराद ये है कि थोड़ी देर के लिए उन पे घबराहट तारी हुई थी, लेकिन फिर फौरन ही उन्होंने तौबा कर ली, तो उन पे भी अल्लाह ताला मेहरबान हुए और उनके साथ शफकत का मामला किया। और तीसरा गिरोह वो है जो मुखालिफिन का है और पीछे रह जाने वालों का है। मुखल्लफीन यानी पीछे रह जाने वाले, मुखालिफिन नहीं बल्कि मुखल्लफीन, पीछे रह जाने वाले। जो हमने तीन सहाबा कराम का वाकया पहले पढ़ा था, उन पे भी अल्लाह ताला मेहरबान हुए। पीछे आयत नंबर 6 में जो गुजरा है उनका जिक्र हुआ था कि कुछ और लोग जिनका मामला मौखर कर दिया गया। लेकिन उन तीन सहाबा कराम की भी तौबा कबूल हो गई थी। और कितने दिनों के बाद तौबा कबूल हुई थी उनकी, बताएं? तकरीबन 50 दिनों के बाद। 50 दिनों के बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही ये बताया कि उन सहाबा कराम की जो तौबा है वो कबूल हो गई है। लेकिन इस 50 दिन के अरसे में सहाबा कराम को आपने मना फरमा दिया कि उन तीन सहाबा कराम से ना मिलें जो जंग तबूक में शामिल नहीं हुए थे और अपनी गफलत और सुस्ती की वजह से पीछे रह गए थे। तो जो गफलत और सुस्ती है ना, वो इंसान को
کئی بار سست بنا دیتی ہے، اور اس سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے۔ ایک دعا ہے آپ کے پاس جو بک ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنۃ، تو اس دعا کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم سستی سے بچیں۔ اور آیت نمبر 118 میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین پر بھی جو پیچھے رہ گئے اور ان پر زمین تنگ ہو گئی۔ یہاں پہ ان تین صحابہ کرام کا ہی ذکر ہے جن کا میں بتا رہی ہوں کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے نام آپ نوٹ کر لیں، یہ دیکھیں نیچے تفسیر میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ، اور یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، اور اس سے پہلے ہر غزوہ میں یہ شریک ہوئے تھے، صرف غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ غزوہ تبوک میں چونکہ شامل ہونا فرض عین تھا، سب کے اوپر فرض تھا، اور بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جی ان کے نام نوٹ کر لیے؟ ٹھیک ہے، آپ نے لاسٹ والے کا نام بھی کیا؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ، یہ ان کے نام ہیں۔ یہ تینوں انصار میں سے تھے، اور ان کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا نا وہ ہے خلیفو، پیچھے رہ جانے والے کو کہتے ہیں، جو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ تو ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یعنی یہ توبہ ملنے یا معافی ملنے سے پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ باقی سب پہ تو اللہ نے مہربانی فرمائی، لیکن ان پر ابھی نہیں فرمائی تھی۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ تین صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے نا، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھول دی۔ پھر بعد میں انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے جو گناہ ہیں یا ہماری جو کوتاہیاں ہیں، اور ہم جو اپنے کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں اور بعض اوقات کرنے کے بعد سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ تین صحابہ کرام جو انصاری تھے، پہلے بیعت عقبہ میں اور دوسری غزوات میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو چکے تھے، تو ماضی میں کوئی ایسی کوتاہی نہیں ان سے سرزد ہوئی تھی، یا دین کے معاملے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی تھی، مگر اس موقع پہ بھول کا شکار ہو گئے اور سستی کا شکار ہو گئے، اور بہت سے منافقین بھی اس غزوہ میں پیچھے رہ گئے تھے، شریک نہیں ہوئے تھے، اور منافقین نے ان کو بھی کچھ ایسے مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو ان سب منافقین نے تو جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹ بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا۔ آپ نے بھی ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ان کی ظاہری قسموں کو قبول کر لیا، کیونکہ ہمیں جو ہے نا دوسرے کے ساتھ ظاہر پہ معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ ہم سامنے والے کے ساتھ ظاہری طور پہ معاملہ کریں، سامنے والا جو بات بھی کر رہا ہے ہم اس پہ ٹرسٹ کریں، کسی کے باطن میں کیا ہے، اس کے اندر کیا چھپا ہے، یہ ہمیں کریدنے کا یا اس کے بارے میں بات کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ تو منافقین جھوٹی قسمیں کھا کے مطمئن ہو گئے اور آرام سے رہنے لگے، انہیں پرواہ بھی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے ان تین صحابہ کرام کو بھی یہی مشورہ دیا کہ یہ بھی جا کے کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے راضی کر لیں۔ لیکن ان کے ضمیر چونکہ زندہ تھے تو ان کے دلوں نے ان کو ملامت کی کہ ہم ایک تو جہاد سے پیچھے رہ گئے ہیں، اور پھر جا کے جھوٹا بہانہ کریں، وہ اس پہ تیار نہ ہوئے، یعنی ایک کوتاہی تو ہو گئی ہے، اب اس کو چھپانے کے لیے ایک اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کریں، کیونکہ جھوٹ آپ کو پتہ ہے کون سا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ ہیرا کو ہاں کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا، بہت بڑا گناہ ہے۔
اور منافقین کی جو خصلتیں بیان ہوئی ہیں نا، اس میں ایک یہ بھی خصلت بیان ہوئی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک مسلمان جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو صحیح بخاری کی ایک بہت لمبی حدیث ہے اور مسلم کی بھی، جس میں ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ اور انہوں نے جو کعب بن مالک ہے نا، انہوں نے بہترین انداز میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، جو صحیح بخاری میں بھی آیا ہے۔ تو وہ اپنے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ میں جتنے بھی غزوات تھے نا، ان سب میں شریک ہوا سوائے غزوہ تبوک کے۔ تو یہ تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ اچھا، یہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے ساری غزوات میں شرکت کی، لیکن غزوہ تبوک میں یہ وجہ بنی، کہتے کہ میں اس وقت میں نا بہت زیادہ خوشحال تھا، بہت زیادہ خوشحال تھا، لیکن مالدار نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ میرے پاس سواریاں بھی موجود تھیں، کوئی عذر نہیں تھا پیچھے رہنے کے لیے، لیکن مجھ سے ایسا سرزد ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ ہی ارادہ کرتا تھا کہ میں آج نکلوں گا اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاؤں گا، لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی وجہ اس طرح کی درپیش ہوتی کہ وہ رک جاتے۔ اور اس غزوہ میں صحابہ کرام کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 10,000 سے بھی زائد تھی، اور اس غزوہ میں سب سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تھے، یہ وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھیں، اور صحابہ کرام ان میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سفر کی تیاری شروع کرنے کا حکم دیا، اور آپ چونکہ جمعرات اور پیر والے دن سفر کرتے تھے، اور خاص طور پہ جمعرات کے روز آپ سفر کرنا پسند کرتے تھے، تو یہ سفر بھی آپ نے جمعرات کے روز ہی شروع کیا۔ جمعرات کے دن آپ کو سفر کرنا بہت پسند تھا، خاص طور پہ جہاد کا جو سفر تھا۔ تو یہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں روزانہ صبح کو ارادہ کرتا کہ میں جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا، اور میں اپنے دل میں یہ کہتا کہ میں جہاد پہ قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج اور کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا اور کہیں راستے میں ان کو مل جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن مجھ سے ایسا نہ ہو سکا۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے نیکی کے کام جو ہیں ہم ٹال مٹول کر کے ان کو اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں بار بار اس کا خیال آتا ہے اپنے دل میں کہ میں نے یہ کام کرنے کا سوچا تھا۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی۔ اچھا، ہوں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم بھی بہت بار یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ اچھا میں کر لوں گی، لیکن پھر کرتے نہیں ہیں ہم اس کو، سستی کی وجہ سے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ جتنا ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے اور واپس نہ آئے، تو مجھے یہ بات بہت غمگین کرتی تھی، اور میں جب باہر نکلتا تو میں دیکھتا کہ پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر آتے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے یعنی منافقین، یا وہ لوگ نظر آتے جو بیمار یا معذور ہونے کی وجہ سے یا جو سفر کے قابل نہیں تھے، وہ لوگ نظر آتے۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کا عذر تھا، حقیقی عذر، اور وہ بھی نہیں جا سکے۔ اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ پتہ نہیں چلا
کہ پیچھے رہ جانے والوں میں کون کون شامل ہے، کیونکہ اتنا بڑا لشکر تھا، آپ دیکھیں 10,000 سے بھی زائد لوگ، تو جہاد کے سفر میں اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ کون پیچھے رہ گیا۔ لیکن آپ کو وہاں پہ بھی پتہ چلا کہ کعب بن مالک جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور آپ نے کچھ لوگوں سے سوال بھی کیا، تو کسی نے آپ کو بتایا کہ ان کو جہاد میں جانے سے صرف ان کے جو کام ہے، آ، جو وہ یعنی کام سے مراد یہ ہے کہ جو وہ کھیتی باڑی وغیرہ کرتے تھے، اسی نے روکا ہے۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھڑ کے تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس سے آپ کے دل سے ناراضگی نکل جاتی، اور اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے بھی مدد لے سکتا تھا، دو چار لوگوں کو گواہ بنا کے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، اور میرے دل میں اسی طرح کے وسوسے گھومتے رہے یہاں تک کہ مجھے خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں جتنے اس طرح کے خیالات اور وسوسے آ رہے تھے وہ سب ختم ہو گئے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا بلکہ بالکل سچ بولوں گا، مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ اور آپ چاشت کے وقت تقریباً مدینہ میں داخل ہوئے، اور آپ کی عادت یہی تھی کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو عموماً یہی وقت ہوتا تھا، اور آپ واپس آ کے چاشت کے نوافل بھی پڑھتے تھے۔ پہلے آپ مسجد میں جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، پھر ازواج مطہرات سے ملتے تھے۔ آپ کا یہی طریقہ کار تھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ گھر والوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور خواتین کی اہمیت بھی یہاں سے واضح ہوتی ہے۔ تو آپ پہلے مسجد جاتے، 2 رکعت ادا کرتے، اور پھر آپ ازواج مطہرات کے پاس جاتے۔ تو آپ جب واپس تشریف لائے، آپ مسجد میں تھے، تو منافقین تقریباً 80 کے قریب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جھوٹے عذر پیش کرنے لگے، جھوٹی قسمیں کھانے لگے۔ آپ نے ان کے ظاہری قول اور قرار کو قبول کر لیا، اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت بھی کی، اور ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر لیا۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے مسکرا کے میری طرف دیکھا جیسے، لیکن آپ کا میرے ساتھ جو رویہ ہے وہ نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ پھر آپ نے اپنا رخ بھی پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے اس معاملے میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ اور یہ کعب بن مالک جو ہے نا وہ شاعر تھے، اپنی باتوں میں بڑے ماہر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایسی کوئی بات بنا سکتا تھا کہ آپ کی ناراضگی مجھ سے دور ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پہ راضی ہو بھی جائیں، تو اللہ کو تو ساری حقیقت پتہ ہے نا، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ بات کھول دیں، سچی بات کھول دیں۔ تو اس لیے میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو سچ بتا دوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہ تھا، اور میں اس غزوہ کے موقع پہ مالی لحاظ سے بھی مستحکم تھا، جسمانی طور پہ بھی قوی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کعب نے سچ کہا ہے۔ پھر کہا کہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر آنا۔ اور پھر یہ اٹھ کے چلے گئے۔
اور پھر کہتے ہیں کہ ساتھ ہی بنو سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے آئے اور کہنے لگے کہ انہوں نے کوئی عہدہ پیش کیا کہ تم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ. تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ یہ میرے لیے ایک اور آزمائش ہے. ان کا کہنا تھا کہ لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ ورغلایا کہ میں جانے کو تیار ہو جاتا. اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ اس کے دوستوں اور اس کی کمپنی کے مطابق ہوتی ہے. جس طرح آپ کے دوست کہیں، جس طرح آپ کی کمپنی ہو، انسان وہی چیزیں سوچنے اور کہنے لگتا ہے. اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے باقی صحابہ کرام سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ہے جو میرے ساتھ اس طرح سے پیچھے رہ گیا ہو اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو. تو لوگوں نے پھر بتایا کہ دو اور صحابہ کرام بھی ہیں، یعنی مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ. ان کے نام بھی ان کو پتہ چل گئے. تو یہ جو ہیں مسجد میں جاتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن صحابہ کرام ان سے بات چیت نہیں کرتے تھے. یہ ان کے لیے اور کرب کی بات تھی. تو اس کے بعد تقریباً 50 روز کے بعد ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی تھی. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں تمام صحابہ کرام سے بددستور محبت کرتے تھے، مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا تھا، ہم سے کوئی بھی بات نہ کرتا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے، کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا. تو اس وقت جو ہے ہماری دنیا ہی بدل گئی تھی. ایسا ہمیں لگنے لگا کہ ہم تمام لوگوں کی نظر میں اجنبی ہو گئے. اور ہمیں یہ فکر تھی کہ اگر اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ہمارا نماز جنازہ بھی پڑھیں گے یا نہیں، یا اگر خدا نخواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عمر بھر پھر صحابہ کرام ہم سے بات نہیں کریں گے. تو اس لیے جو ہے ان کے اوپر یہ 50 راتیں بہت سخت گزری. اسی کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ زمین ان پہ وسعت کے باوجود بھی تنگ ہو گئی. جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر بہت خوشحالی تھی غزوہ تبوک کے موقع پہ، اس خوشحالی کے باوجود بھی زمین اس پہ تنگ ہو گئی، ان پہ تنگ ہو گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات ظاہری خوشحالی کے باوجود بھی انسان کے اوپر زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس کا سینہ گھٹن محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں تاریکی آ جاتی ہے. اور لوگوں کی طرف سے کوئی مخالفت یا بیزاری اگر انسان کو سہنی پڑے تو اس سے بھی انسان کے اوپر زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور ان کی جانیں تنگ ہو گئیں اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی اور جگہ نہیں ہے. پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں. یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 119 ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ.
اچھا، پیچھے جو واقعہ گزرا ہے ابھی، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جو منع کیا تھا کہ ان تین صحابہ کرام سے بات نہیں کرنی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ان کے حق میں نازل نہیں ہو جاتا. تو آپ صحابہ کرام کا ذرا ڈسپلن دیکھیں کہ ان کے اندر ڈسپلن کتنا زیادہ تھا کہ ان کو اللہ کے نبی نے جس کام سے روکا وہ سب اس سے رک گئے، اور جب کرنے کا حکم دیا تو وہ اس کو کرنے لگے. ہوا یہ تھا کہ 50ویں دن جب اللہ تعالیٰ نے ان تین صحابہ کرام کی توبہ قبول کی تو اللہ کے نبی بہت زیادہ خوش تھے. تو صحابہ کرام پھر ان تین صحابہ کرام کو ملے، ان کو مبارکباد دی. یعنی صحابہ کرام کے بھی دل ان کی طرف سے صاف ہو گئے. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے پھر بعد میں کبھی دوبارہ اس کا ذکر کیا ہو. نہیں، انہوں نے اپنے دل کو دوبارہ سے پہلے کی طرح کر لیا اور ان کو مبارکباد دی. تو جو گناہوں سے توبہ کے طریقے ہیں نا، آ، اس میں یہ ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پہ بھی کچھ کیا جائے. اور اس میں آسان ترین جو طریقہ ہے وہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے. تو ان تین صحابہ کرام نے جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو انہوں نے صدقہ اور خیرات بھی کیا. ان 50 دنوں میں بھی کرتے رہے، لیکن خاص طور پہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی اس وقت بھی انہوں نے صدقہ کیا، کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اور یہ صدقہ اس لیے بھی تھا شکرانے کے طور پہ. ایک صدقہ ہوتا ہے کہ مصیبت ٹل جائے اور ایک ہوتا ہے شکر ادا کرنے کے لیے. اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچائی ہی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور سچائی ہی میں برکت ہوتی ہے. تو اللہ سے ڈرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سچائی کا حکم دے رہے ہیں کہ سچائی جو ہے نا اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے. سچے لوگوں کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے اور سچے لوگوں کی کمپنی اختیار کرنی چاہیے. ہمیں ایسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے جن کے اندر سچائی ہو. ان کی جو توبہ قبول ہو گئی تھی نا، اس کی اصل وجہ ان کی سچائی تھی. اور منافقین کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ ان کا جھوٹ تھا، اور مومن کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے وہ اس کا سچ ہوتا ہے. تو آج اس معیار پر ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے. تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنی عملی زندگی میں جھوٹ کا سہارا تو نہیں لیتے. کئی بار کوئی کام اگر ہم نے نہیں کیا ہوتا تو فوراً سے جھوٹ گھڑ کے دوسرے کو راضی کر لیتے ہیں، کوئی بہانہ کر دیتے ہیں. تو اگر ہم اس عادت سے اپنے آپ کو نکال لیں جھوٹ بولنے والی، تو ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی زندگی سے. تو ہمیں اس معاملے میں اپنے اوپر ایک چیک لسٹ رکھنی ہے کہ میں کہیں کچھ معاملات میں جھوٹ تو نہیں بول جاتی کوئی عذر بہانے کرنے کے لیے، کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ کام میں نے کیوں نہیں کیا تو فوراً کوئی عذر پیش کر دیا جو کہ سچا نہیں ہوتا. تو یہ اگر کسی انسان کے اندر یہ ہیبٹ ہوتی ہے نا تو وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑی خرابی بن جاتی ہے. پھر ایسے لوگ چھوٹی سی بات کو بھی کیا ہے پہاڑ جتنا بنا کے دکھاتے ہیں. اچھا، پھر صرف یہاں یہاں تک نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کوئی جھوٹ بولتے ہیں نا یا غلط کام کرتے ہیں تو اندر سے گلٹ تو انسان کو ہوتا ہے نا. تو ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی بھی پھر تائید اور مدد چاہتے ہیں، دوسرے لوگوں سے بھی فیور چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں صحیح کہہ دیں، ہماری غلطی کی تائید کر دیں. اور اگر ہمیں ہماری غلطی پہ کوئی آگاہ کرے تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے، ہم اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں یا دشمن سمجھتے ہیں. اگر کوئی ہماری غلطی پہ ہمیں آگاہ کر دے کہ یہ کام غلط کیا ہے میں نے، جی کیا سمجھتے ہیں ہم اسے؟
मेजॉरिटी हम उसको अपना अंदर क्या होता है, दुश्मन ये सम भी तो ऐसे पढ़। हालांकि हमें उसे अपना मेहरबान समझना चाहिए, जो हमारी किसी गलती पे हमें आगाह करे। वो सबसे ज्यादा मुखलिस है हमारे साथ, जो हमारे ऐब हमारे अंदर से निकालना चाहता है। लेकिन ऐसे लोगों को हम अच्छा नहीं समझते। तो जो सहाबा कराम थे ना, उन्हें इस बात की ज्यादा फिक्र थी, उन्हें लोगों की रजामंदी की परवाह नहीं थी। उन्हें परवाह थी तो ये कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर भी लिया और अल्लाह राजी नहीं हुए, तो मामला तो फिर भी मुश्किल है, आखिरत में हमारी पकड़ हो जाएगी। और आज बहुत से मुसलमानों में ये अकीदा है कि अगर अल्लाह के नबी राजी हो जाएं या कोई बुजुर्ग हमसे राजी हो जाए, तो वो बस हमें अल्लाह ताला से भी छुड़वा लेंगे या बचा लेंगे। तो सूरह अल माइदा में आता है कि जिस दिन सच्चे लोगों को उनका सच ही फायदा देगा। और इसकी अमली मिसाल हमें इस वाक्य से मिलती है कि इन तीन सहाबा कराम को इनकी सच्चाई ही काम आई थी। अगरचे इनके दिन हैं वो बहुत ही तकलीफ दे गुजरे थे, लेकिन फिर भी जो आखिरी हालत है वो इनके सच की वजह से अच्छी हो गई। अगर देखा जाए तो आज बहुत मुसलमानों की हालत ये है कि बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में भी कोताही करके अमूमन ये समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। साल हा साल नमाज नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ देते हैं, और ये उम्मीद लगाए रखते हैं कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। एक गलत अकीदा है जो अपने साथ मंसूब किए हुए है, अपने आप को धोखा देते हैं। अपनी कोताही, सुस्ती, गफलत, नालायकी का सबूत देने के बाद भी कहते हैं कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। और इसी चीज ने आज मुसलमानों को जवाल की पस्तियों में ला खड़ा किया है कि काम चोरी करके, निकम्मा अपन का इजहार करके कहते हैं कि कोई नहीं, अल्लाह ताला तो बड़े गफूर और रहीम है। तो क्या सहाबा कराम को नहीं पता था कि अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है? सहाबा को भी ये बात पता थी, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि अल्लाह के सिवा कोई पनाह की जगह नहीं है। अगर हमने गलत काम किया तो अल्लाह के पास हमें पनाह नहीं मिलेगी। उनका ये मानना था कि अगर लोग हमें बुरा भला भी कहें, डांटे भी या नाराज भी हो जाएं, तो क्या हुआ, हमने असल में अल्लाह ताला को राजी करना है। और जरा आप अंदाजा लगाएं कि इन तीन सहाबा कराम जो गफलत की वजह से पीछे रह गए थे, उनकी गफलत की वजह से भी उनकी इतनी सख्त पकड़ हुई कि 50 रोज तक सहाबा कराम को उनसे बात करने से मना कर दिया गया। तो जब तक हम अपने आप को खुद नहीं पकड़ेंगे ना, जब तक हम अपना मुहासबा खुद नहीं करेंगे, तब तक हम सीधे रास्ते पे नहीं आ सकते। कोई हमसे कुछ नहीं करवा सकता जब तक हम खुद करने पे राजी ना हो, जब तक हम खुद अपनी इस्लाह ना करें, जब तक खुद हम अपना तज़किया ना करें, तब तक हम खैर और नेकी के रास्ते पे चल नहीं सकते। जी, क्लियर है यहाँ तक आपको? किस चीज का काम। अब हम थोड़ा सा ग्रामर का पढ़ते हैं।
جملہ اسمیہ میں ایک متعلق خبر بھی ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہم نے پڑھے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر۔ مبتدا اور خبر کا آپ اعراب بتائیے۔ مرفوع۔ ہاں جی، دونوں کا اعراب مرفوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا گیا ہے الرجل موجود، تو یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جس میں الرجل مبتدا ہے اور موجود اس کی خبر ہے۔ لیکن کئی بار کوئی مزید اضافی بات بھی آ جاتی ہے، جیسے جیسے یہ کہا جائے کہ آدمی گھر میں موجود ہے، تو اب یہ گھر میں متعلق خبر ہے کہ خبر کے بارے میں مزید ایک بات بتائی جا رہی ہے، الرجل موجود فی البیت۔ تو اس کی ترکیب ہم ایسے کریں گے، ہم کہیں گے الرجل مبتدا ہے، موجود اس کی خبر ہے، اور فی البیت جو ہے وہ متعلق خبر ہے۔ پھر علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم۔ تو طلب العلمی کون سا مرکب ہے؟ طلب العلمی کون سا مرکب ہے؟ ہاں جی، مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی ہو کے یہ مبتدا ہے۔ فریضۃ خبر ہے، نکرہ ہے، علی کل مسلم متعلق خبر ہے۔ پھر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کئی بار متعلق خبر مبتدا اور خبر کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے، جیسے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر عربی میں ترجمہ کریں۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پہ قرآن مبتدا ہے، ہدایت ہے خبر ہے، اور تمام انسانوں کے لیے متعلق خبر ہے۔ تو اس کو آپ کنورٹ کریں ذرا، قرآن کو مبتدا بنائیں۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ القرآن۔ ہاں جی، ہدایت ہے، ہدایتن تمام لوگوں کے لیے، للناسی اجمعین، القرآن ہدایتن للناسی اجمعین۔ پھر اس کے بعد ہے یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ کتاب مرکب اشاری ہو کے مبتدا ہے، ہدایت ہے خبر ہے، اور متقیوں کے لیے متعلق خبر ہے۔ تو یہ کتاب آپ بنائیں، اس کو مبتدا بنائیں، آپ اسم اشارہ حاضہ لگائیں۔ حاذا کتاب۔ حاذل کتابو، حاذل کتابو ہدایتن، اور یا ہدن بھی ہو سکتا ہے، حاذل کتابو ہدن متقیوں کے لیے۔ ہدی للمتقین۔ ہاں جی، شاباش، ہدل للمتقین، حاذل کتابو ہدل للمتقین۔ للمتقین کون سا مرکب ہے؟ للمتقین کون سا کافی۔ مرکب ہے؟ لی کون سے حروف میں سے ہے؟ لی کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جارہ۔ ہاں جی، تو یہ مرکب جاری ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے، یہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ الرجالو، قوام کو کہیں گے قوامون، عورتوں پر علی نسائی۔ میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں۔ قرآن کی آیت، اگر ہم قرآن کی کوئی بھی آیت سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم گوگل پہ لکھیں گے، گوگل ہمیں وہ کھول دے گا۔ الرجالو، یہ دیکھیں ہم نے فرسٹ لکھا تو اس نے آگے اس کو کمپلیٹ کر دیا۔
ہم امیجز میں دیکھ لیتے ہیں، امیجز چونکہ زیادہ کلیئر ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. تو یہ ایک بہترین مثال ہے مبتدا خبر اور متعلق خبر کی. نماز نیند سے بہتر ہے. صبح کی اذان میں بھی اس کے بارے میں ایک لائن ہوتی ہے. کیا لائن ہوتی ہے بتائیں؟ صبح کی اذان میں کون سی اضافی لائن ہوتی ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے. اس کو عربی میں کنورٹ کریں. اگر آپ نے کبھی صبح کی اذان سنی ہو نا، تو اس میں ایک اضافی لائن ہوتی ہے مسلمانوں کو جگانے کے لیے. جی. نماز. الصلاۃ خیر من النوم۔ شاباش. الصلاۃ خیر من النوم. یہ بھی ایک بہترین اگزامپل ہے مبتدا خبر اور متعلق خبر کی. اب آپ بتائیں گی اس میں مبتدا کون سا ہے، خبر کون سا ہے، اور متعلق خبر کون سا ہے؟ بتائیں. نماز مبتدا ہے، ہاں جی. نیند سے متعلق خبر جی. اور بہتر خبر۔ ایسے ہی ہے. محسن خیر سے قریب اور شر سے دور ہوتا ہے. محسن کو مبتدا بنائیں. المحسن ہاں جی. اور قریب کو خبر بنائیں. نکرہ کر کے اس کو خبر بنائیں. المحسن. المحسن قریب خیر سے. خیر سے کے لیے من لگا دیں. من خیری، جی. من الخیری. اور دور کے لیے بعید ہوتا ہے، اور شر سے دور ہوتا ہے. اس کو اسی پیٹرن پہ آپ بنائیں جیسے قریب من الخیر ہے. ہاں. وبعید عن الشر. المحسن قریب من الخیر وبعید من الشر. تو یہ اس کی عربی ہوگی. چلیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم